आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़िक्र शहादत के साथ मैं हूँ सैयदा हिरा शराजी। गुज़िश्ता नशिस्त में हमने हज़रत बीबी सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दुख्तर रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की सीरत के मुख्तलिफ़ गोशों पर गुफ्तगू करने की सआदत हासिल की थी। आज कोशिश करेंगे कि हज़रत बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जो आलिमा गैर मुअल्लिमा हैं, बीबी की फ़साहत व बलागत से दिया हुआ वो ख़ुतबा जिसमें बहुत ही अहम नुकात को बीबी ने जो है वो उम्मत मुस्लिमा के सामने पेश किया, जिसमें तौहीद की शान व अज़मत, अपने बाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और आपकी नबुव्वत की अज़मत बीबी ने बयान की, साथ साथ वलायत की फ़जीलत बयान की, जिहाद की अहमियत बयान की, कुरान का फ़लसफ़ा और दीगर जो है वो बहुत ही अहम नुकात पर बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने इंतहाई फ़सीह व बलीग़ अंदाज से जो है वो ख़ुतबा इरशाद फरमाया था। हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल होने के लिए सच टीवी के स्टूडियो में बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत मौजूद है। इनको मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे आप समाअत करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, शौक़ से सुनते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? खैरियत से? हम देखते हैं कि हज़रत बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के बहुत सारे अलक़ाबात हैं। बीबी के लिए कौसर का भी जो है वो लक़ब इस्तेमाल किया गया। बीबी को ताहिरा भी कहा जाता है, मुताहरा भी कहा जाता है, सादिक़ा भी कहा जाता है, सिद्दीक़ा भी कहा जाता है। इसी तरह से बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को कहा जाता है सैयदतुन निसाइल आलमीन, सारी कायनात की औरतों की सरदार। और जबकि हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की शान व अज़मत बहुत ज़्यादा है, जो आपकी वालिदा गिरामी है, जिनको सलामुल्लाह अलैहा कहा जाता है कि जिन पर परवरदिगार आलम ने अपना दुरूद व सलाम नाजिल किया, लेकिन उसके बावजूद सारी कायनात की औरतों की में सबसे ज़्यादा फ़जीलत हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की। आपकी वालिदा गिरामी को देखें तो हम देखते हैं कि बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, जिनको उस ज़माने में जब लोगों को पाकीज़गी की तमीज़ नहीं थी, उस ज़माने में बीबी को ताहिरा कहा जाता था। और बीबी को इतना बड़ा एजाज़ हासिल हुआ कि अल्लाह ने आपको शौहर अता फरमाया नबियों का सरदार, बेटी अता फरमाई कायनात की औरतों की सरदार, दामाद अता फरमाया वलियों का सरदार, और नवासे अता फरमाए जवानाने जन्नत के सरदार, और नवासियाँ अता फरमाई हज़रत ज़ैनब व कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा जैसी, जिनके किरदार की मिसाल ता क़याम क़यामत नहीं मिल सकती। मैं चाहूँगी सरवत आपा कि आप भी इस ज़िक्र में अपना हिस्सा शामिल करें कि जिस तरह से बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का मर्तबा बहुत बुलंद है, लेकिन उसके बावजूद आपकी बेटी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत सारी कायनात की ख़वातीन में सबसे अफजल क्यों है? क्या फरमाएंगे? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, सच टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इतने अहम वक्त पे बुलाया है। और शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का ज़िक्र मैं कहती हूँ कि हिरा, मैं और आप अपनी सादतों में इजाफ़ा फरमा रहे हैं, इसलिए कि हम शहज़ादी कौनैन के उस ज़िक्र में शामिल हैं। फ़ातिमतुज़ ज़हरा जैसे कि आपने इरशाद फरमाया कि सिद्दीक़ा है, ताहिरा है, राज़िया है, मर्ज़िया है। शहज़ादी कौनैन चाहे तो खफीज़ात को यज़दान बना दे और आंगन में हुई बात को कुरान बना दे, हबशी को कभी वाक़िफ़ सुबहान बना दे, दरबान पे राज़ी हो तो सलमान बना दे, हसनैन को तौहीद का अक्कास बना दे, ये जिसको दुआ दे उसे अब्बास बना दे। शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा की अज़मत अज़हर मिन शम्स है, इसलिए कि आप सलामुल्लाह अलैहा बिनते रसूल हैं। आपकी वालिदा गिरामी उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा का यकीनन मर्तबा और मकाम बहुत बुलंद है, लेकिन जनाब खदीजा बिनते रसूल नहीं थी। तो हमारे लिए ये बात बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र है कि शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के फ़ज़ाइल जो है ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत की कहती है आयत तत्हीर का जब नुज़ूल हुआ तो उसके 9 महीने तक जब शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा के घर पर जाया करते थे तो वहाँ पर आयत तत्हीर की तिलावत किया करते थे। जब भी किसी जंग पर जाते थे तो सबसे आखिर में शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा के घर जाते थे
اور جب واپس آتے تھے جنگ سے تو سب سے پہلے شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر آیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں سلام کیا کرتے تھے کہ السلام علیکم یا اہل البیت نبوت و معدن رسالت۔ تو شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا کا مقابلہ دنیا کی کسی خاتون سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان کی ماں کا مرتبہ بہت عظیم ہے، مقام بہت عظیم ہے، لیکن فاطمہ الزہرا کا مرتبہ وہ ہے کہ مریم بھی ان سے کم ہے، مسیحا سے پوچھ لو، خود ہاجرہ کنیز ہے، سارا سے پوچھ لو، اور اپنوں کا کیا ہے تذکرہ آدھا سے پوچھ لو، جاؤ مباہلے میں نصارہ سے پوچھ لو کہ زہرا سی عورتیں ہیں نہ حیدر سے مرد ہیں، ختم الرسول کے بعد یہ زوجین فرد ہیں۔ یعنی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی تمہارا کفن نہ ہوتا۔ بے شک بے شک۔ تو یہ کتنی عظمت کی بات ہے شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کہ فاطمہ الزہرا کا مرتبہ بہت عظیم ہے۔ بے شک بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ابھی جو ہے وہ ہمیں جوائن کیا ہے ملک پاکستان کی معروف جو ہے وہ ذاکرہ اہل بیت علیہ السلام اور اسلامک اسکالر، جن کی گفتگو جو ہے وہ نہ صرف آپ بہت پسند کرتے ہیں بلکہ میری بھی اپنی بہت فیوریٹ ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر معصومہ شیرازی صاحبہ۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ بی بی سلام اللہ علیہا کے ذکر میں اپنا حصہ شامل کرنے کے لیے تشریف لائی ہیں۔ میں چاہوں گی کہ ہم معصومہ آپا کو بھی بغیر کسی تاخیر کے اپنی گفتگو میں جو ہے وہ شامل کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو کہ رسالت کا ٹکڑا ہے اور جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کشف الغمہ میں بھی ایک روایت موجود ہے کہ مولائے کائنات امیر المومنین علیہ السلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 23 کے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی بزم عالی شان تھی اور آپ اپنے تمام اصحاب سے جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ تو کوئی کہہ رہا ہے کہ گلے کا ہار ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ کنگن ہے۔ اپنی اپنی فکر اور اپنی سوچ کے حساب سے سب نے جوابات دیے۔ جب مولائے کائنات گھر تشریف لائے تو آپ نے حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا کہ فاطمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے دریافت کیا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی زبان پاک سے ارشاد فرمایا، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز حیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مولائے کائنات نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ، میں نے جب فاطمہ سے پوچھا کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے، تو انہوں نے کہا عورت کے لیے بہترین چیز حیا ہے، یعنی کہ کوئی نامحرم اسے نہ دیکھے اور وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے۔ تو رسول اللہ نے خوش ہو کر کہا فاطمہ وزۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یعنی اگر وہ رسول ہیں تو رسالت کا ٹکڑا فاطمہ زہرا ہے، اگر رسول اللہ نبی ہیں تو نبوت کا ٹکڑا فاطمہ الزہرا ہے، اگر وہ شفیع روز جزا ہے تو شفاعت کا ٹکڑا فاطمہ الزہرا ہے۔ میں چاہوں گی کہ معصومہ آپا آپ اپنے منفرد انداز سے اس بات پر جو ہے وہ روشنی ڈالیے اور بیان کیجیے اپنے انداز سے کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کیونکہ اکثر رسالت ہیں، ان کی انداز محبت اور انداز شفقت جو تھا اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے بابرکت اسم سے اور درود و سلام ہو ان ذوات مقدسہ پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور اس کے بعد ہزاروں درود و سلام کوكب دری مصطفیٰ، بہجت قلب النبی، قلادت الوجود، لیلۃ القدر اہل بیت، کوثر قرآن، سبحان اللہ، ممتحنہ محدثہ محدثہ، نور زہرا حورائے انسیہ، بی بی جناب فاطمہ زہرا پر۔ بے شک بے اور اس شک۔ کے ساتھ ساتھ چونکہ شاعرہ بھی ہوں تو میں بسم اپنی اللہ، شہزادی بسم کے اللہ۔ ذکر عالی شان کے ابتدا اپنے ہی چند کہے ہوئے کشکولے بسم اللہ بسم اللہ کہ ارشاد۔ خیر کی ابتدا فاطمہ، سبحان اللہ، عصر کی انتہا فاطمہ، واہ 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 واہ، حشر ہوگا رعایا تیری جب اٹھے مصطفیٰ واہ فاطمہ، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، اور سلامت نور رہیے۔ ارض و سما مصطفیٰ، بے شک، عشق صلی علی فاطمہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بضعت مصطفیٰ فاطمہ،
سب کی مشکل کشا سبحان فاطمہ، اللہ، سبحان اللہ، سدرۃ المنتہا فاطمہ. ہزاروں درود و سبحان سلام اللہ. سلامت رہیے، سلامت رہیے. حجاب کبریا کی نورانی محرم اسرار اس تجلی پر کہ جو اپنی کم عمری کی وجہ سے حجاب میں ہے، اپنے سر الہی کی اس تجلی کو کیا کہوں کہ جو اپنے عمر کے حوالے سے خود لباس نسوانیت میں جناب سیدہ کے کچھ حجابات ہیں، اور اس کے بعد شہزادی کے اگر القابات کی فہرست کو دیکھا جائے تو اللہ، ایک عجیب عالم اللہ، کبریائی کے اسرار منکشف اللہ، ہوتے اللہ، ہیں انسان پر. اللہ، کبھی محدثہ کہا جا رہا ہے جس سے فرشتے ہم کلام ہوں، اللہ اور اس کے اکبر، ذیل میں اللہ مصحف فاطمہ جیسا عظیم الشان سر الہی جو امانت کی صورت میں آئمہ تک منتقل ہو رہا ہے، اس باعظمت ترین آسمانی صحیفہ کے جو کلام جبریل کا کتابت علی کر رہے ہیں اور شہزادی دہرا رہی ہے. سبحان اللہ، اس محدثہ سارا عالم اسرار ہے شہزادی. بے شک، بخدا بے میں شک. تمام مومنین سے مخاطب ہوں کہ یہ وہ غیبت ہے جس تک پہنچنا سر الہی تک پہنچنا ہے. بے شک. اس کے بعد بی بی حورائے انسیہ، آقا مصطفیٰ کا دیا ہوا لقب کہ آقا اپنے ہم نشینوں سے مخاطب ہے، میری بیٹی فاطمہ کے نور کو زمین و آسمان کی خلقت سے قبل تخلیق کیا گیا، بے شک. خدا نے اسے اپنے نور سے خلق فرمایا. بے شک. کسی نے پوچھا کہ مولا اگر اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، خلقت زمین و آسمان سے قبل تخلیق شدہ اس نور مجسم، اس نور سر الہی کا مقام اقامت کیا تھا، تو مولا نے مسکرا کر کہا کہ ایک قبہ نور میں، سبحان یعنی اللہ. عرش کے سائے میں موجود تھا. پھر پوچھا گیا کہ اس ماحول میں جب ہستی نیستی کے پردوں میں گم تھی تو اس نور کی خوراک کیا تھی؟ تو مولا نے مسکرا کر فرمایا التسبیح والتمجید والتکبیر. یہاں پر میری پس منظر میں، میری سماعت اور آپ کی سماعتوں میں تسبیح سیدہ کی سبحان اللہ، تلاوت سبحان شامل اللہ، ہوگی. یہ سبحان وہی اللہ. تسبیح و تہلیل و تمجید بے ہے جو شک، شہزادی نے نوری حالت میں زمین و آسمان کی خلقت سے قبل تناول نور جناب زہرا نے خوراک بی بی کی خوراک ہے جو سبحان آج اللہ. ہمیں بی بی ماں بن کر، ام العالمین بن کر ہمیں مسلوں پر وہی غذا، سبحان روح کی اللہ. غذا کھلا کر ہماری روحوں کو ایسا تابندہ، ایسا باعظمت اور ایسا بیدار فرماتی ہے کہ جو میرا اپنا شعر ہے کہ رگوں میں دوڑتا عشق علی، سبحان رگوں میں اللہ، دوڑتا سبحان عشق اللہ، نبی، بے شک، عشق بے شک. نبی دعائے بطول، سبحان میرا اللہ، وجود میری زندگی برائے برائے واہ، واہ، بطول. واہ. سلامت رہیے، سلامت رہیے. کیا بات ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر معصومہ شیرازی صاحبہ. بالکل دل نہیں چاہ رہا کہ ایک لمحے کا بھی جو ہے وہ توقف کریں، لیکن مجبوری ہے. یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ جڑے رہیے، حاضر ہوں گے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ذکر شہادت، اور ہمارے ساتھ سچ ٹی وی کے اسٹوڈیو میں بہت ہی قابل احترام شخصیات موجود ہیں. ہمیں جوائن کیا تھا پروفیسر معصومہ شیرازی صاحبہ نے، اور ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور گفتگو ہو رہی ہے حضرت بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے کمالات، آپ کی عظمت، آپ کی سیرت اور آپ کی ذات مطہر پر گفتگو کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اور کیا شان ہے اس بی بی کی جس کے لیے کہا گیا کہ ضمیر آدمیت پر حکومت فاطمہ کی ہے. یہ کوثر فاطمہ کا ہے، یہ جنت فاطمہ کی ہے، اور ادب سے دو جہاں والے جسے شبیر کہتے ہیں، قسم مولائے قمبر کی وہ دولت فاطمہ کی ہے. اور فقط مکہ مدینہ اور نجف پر ہی منحصر کب ہے، زمین کربلا بھی تو ریاست فاطمہ کی ہے. اور یہ زہرا نے در زہرا پہ آ کے کر دیا ثابت، زمیں کیا ہے فلک پر بھی حکومت فاطمہ کی ہے. اور سنو لوگوں سبھی طوفان مجھ سے خوف کھاتے ہیں، سبب بس ایک ہے مجھ پر عنایت فاطمہ کی ہے. میں چاہوں گی ثروت آپا کہ اب بی بی کے اندر وہ ساری خصوصیات، وہ سارے کمالات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک میں، وہ بی بی کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں. پھر غموں کا سامنا کرنا، مصائب کا سامنا کرنا، یہ تو اس خاندان کی ایک خصوصیت ہے. تو جب رحلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کائنات کی سب سے بڑی ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی، آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو وہ جو غم تھا
اس کو کس انداز سے بی بی سلام اللہ علیہا نے جو ہے وہ برداشت کیا، اور ہمارے لیے کیا میسج ہے اور ایک بیٹی کے لیے وہ کیا کیفیت ہوتی ہے، لیکن بی بی سلام اللہ علیہا کے صبر کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ لیکن جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بہت زیادہ صابر ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت سے پہلے میں جناب خدیجہ، کیونکہ جناب فاطمہ الزہرا کی زندگی میں یہ پہلا غم ہے، اور جناب خدیجہ جب شعبہ ابو طالب میں محصور ہوئیں کہ جہاں کا منظر ہمیں کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ اگر ایک عام مسلمان کے پیٹ پر ایک پتھر بنا نظر آتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکم مبارک پر دو پتھر بندے نظر آتے ہیں، اور جناب خدیجہ ان تمام آلام اور سختیوں مصائب کی تاب نہ لا سکیں، اور جناب خدیجہ بہت زیادہ بیمار ہو گئیں، اور جب بیمار ہو گئیں تو آپ نے دو وصیتیں فرمائیں، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وصیت فرمائی، اور ایک اپنی پیاری بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے وصیت فرمائی۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وصیت فرمائی، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میری فاطمہ کا خیال رکھیے گا، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے بن ماں کی بچی جان کر قریش کی عورتیں جھڑکنے لگیں۔ اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے جناب خدیجہ الکبریٰ نے جو وصیت کی، کہا کہ فاطمہ اپنے بابا سے کہیے گا کہ مجھے کفن کے طور پر اپنی چادر دے دیں، یعنی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا جو کہ ملیکۃ العرب تھیں، اتنی دولت تھی آپ کے پاس، اور آخری وقت میں جناب خدیجہ کے پاس صرف ایک چادر بچی تھی، اور وہ چادر اتنی بڑی تھی کہ اگر پیر چھپاتی تو سر کھل جایا کرتا تھا، اور سر چھپاتی تو پیر کھل جایا کرتا تھا۔ تو جناب فاطمہ الزہرا نے جناب خدیجہ کا غم دیکھا بہت کم سنی میں، اور جناب خدیجہ بھی جاتے جاتے اس مذہب دو چیزیں اس دنیا کو دے گئیں، ایک مذہب اسلام جس کی رگوں میں فاطمہ خدیجہ الکبریٰ کی دولت خون بن کر دوڑ رہی ہے، اور دوسری حضرت فاطمہ زہرا۔ سبق سیکھے کوئی یہ فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں سے، کہاں پر صلح ہوتی ہے کہاں پر جنگ ہوتی ہے۔ اور جناب فاطمہ الزہرا نے جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی پیاری بیٹی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور کس قدر اپنے بابا سے مانوس تھی، مگر جس وقت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی تو روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا بہت زیادہ غمزدہ رہا کرتی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت شہادت ارشاد فرما دیا تھا کہ اے فاطمہ سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، اور جناب فاطمہ الزہرا کیونکہ مدینے کے لوگوں نے آ کر کہا کہ یا تو یا ابو الحسن فاطمہ سے کہیے یا تو دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، اور جناب فاطمہ الزہرا مجھے تاریخ نے یہ منظر دکھایا کہ روزانہ فاطمہ الزہرا کے گھر سے ایک ننھا سا قافلہ نکلا کرتا تھا، اور جس میں شہزادی کونین جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہوا کرتی تھی، اور ان کے چاروں بچے موجود تھے، اور مدینے کے باہر جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بیت الحزن بنوایا تھا، وہاں پر جا کر فاطمہ زہرا اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ جایا کرتی تھی، اور جناب فاطمہ الزہرا مصائب رسول بیان کیا کرتی تھی، اتنے مصائب بیان کیا کرتی تھی کہ فاطمہ زہرا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی تھی، اور روایت یہ کہتی ہے کہ ان کے بچے جو کہ یعنی کتنی مختصر مجلس ہے جہاں پر ذاکرہ شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا ہیں، اور ان کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے جو کہ ان کے سامعین ہیں اور نانا کا غم سن رہے ہیں، تو یقیناً شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے 40 دن کے بعد آپ کی رحلت ہوئی، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مقامات پر 8 ربیع الثانی کو وہ 8 ربیع الثانی جو کہ 40 دن کا بنتا ہے فاطمہ الزہرا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد، یا اگر 75 دن لیں ہم جو کہ 13 جمادی الاول بنتا ہے، یا 3 جمادی ثانی ہم لیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کہتی ہوں کہ در حقیقت آپ کی نسبت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ہم تاریخ کوئی بھی لیں مگر یہ بات ماننی پڑے گی کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی تو اس کے بعد چاہے ہم 40 دن کی روایت لیں، چاہے 75 دن کی روایت لیں یا 90 دن کی روایت لیں، مگر وہ جو نسبت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد ہی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوئی۔ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے وہ الفاظ کہ آپ
ارشاد فرماتی ہیں بابا مجھ پر وہ ظلم ڈھائے گئے، وہ ستم کیے گئے کہ اگر دنوں پر پڑھتے تو دن تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے، اور اگر پہاڑوں پر پڑھتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ہمارے ساتھ پروفیسر معصومہ شیرازی صاحبہ موجود ہیں۔ آپ دونوں یہ بات جانتی ہیں کہ سچ ٹی وی کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کی اصلاح کا باعث بنے جو بھی گفتگو کی جائے، اور ہم جتنے لوگ موجود ہیں ہمارا ایک پرانا تعلق ہے سچ ٹی وی سے۔ میں چاہوں گی معصومہ آپا آپ خاص طور پہ اس بات پر روشنی ڈالیے کیونکہ نوجوان نسل بھی ظاہر ہے آپ کو فالو کرتی ہے، ہم سب کو فالو کرتی ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ بیسکلی جو ہے وہ فدق کیا تھا۔ لوگوں کے ذہن میں ایک کانسیپٹ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک باغ تھا، صرف ایک باغ تھا۔ تو میں چاہوں گی کہ آپ پورا پس منظر جو ہے وہ فدق کا وہ بیان کریں کہ بیسکلی فدق کیا تھا، اور اسے کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیا تھا۔ اور اس ضمن میں جتنی باتیں ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ آپ بیان کریں گی، تو فدق کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ جی فدق کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے پس منظر میں شہزادی کا وہ چہرہ ذہن میں آنا چاہیے جس کو سمجھ کر مومن پھر یہ نہیں سمجھتا کہ بی بی کھجوروں کے درختوں کا تقاضا کر رہی تھی، لینے گئی تھیں یا دین دینے گئی تھیں۔ خطبہ فدقیہ کی صورت میں بی بی، میں نے جیسے پہلی گفتگو کے ساتھ ہی متوسل ہو کر اپنے کلام کو آگے بڑھاؤں گی کہ بی بی کا لقب حورائے انسیہ یعنی آسمانی زمینی حور ہے، یعنی آسمان اور زمین کے ساتھ بی بی کا عظیم و شان رشتہ ہے۔ اس کے بعد الممتحنہ یعنی یہ آزما لی جانے والی، یعنی جسے خلقت سے قبل نوری حالت میں آزما لیا گیا۔ ایک اور سر الہی منکشف ہوتا ہے انسان پر کہ یہ کون ہے جسے فاطمہ کہتے ہیں، جسے رسول سر خدا شمار فرما رہے ہیں، لیلۃ القدر شمار فرما رہے ہیں، خیر کثیر کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح عالم عشق کے عالم حیرانی میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر ایک اور لقب زہرا سامنے آتا ہے۔ یہ عظمت عالم حیرانی ہے جناب سیدہ کا۔ ہم کہانی اور داستان کی صورت میں فدق کا تذکرہ کر کے گزر جاتے ہیں، پہلے آقا سے پوچھو تو صحیح کہ وہ زہرا کون ہے اور وہ کیا دینا چاہتی ہے۔ فاطمہ لینے والی ہستی نہیں ہے، یہ وہ سر الہی ہے جو عطا کرنے کے لیے انا اعطینا کل کو عطا کا باب کھلا ہے، یعنی علم کا در علی ہے تو عطا کا در زہرا ہے۔ آپ دیکھیے گا خدا خود سورہ دہر میں کہتا ہے یہ وہ دروازہ ہے کہ جس سے جو مانگو گے ملے گا، تو یہ وہ دروازہ ہے جو دینا جانتا ہے، لینا نہیں۔ تو فدق کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے میں تھوڑا سا یہ بھی عرض کرتی چلوں، مومنین معرفت زہرا سے آشنا ہوں گے تو فدق سمجھ میں آ جائے گا، شہزادی کے نور سے مشرف ہوں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ایک ترقی یافتہ انسان جسے خدا ترقی یافتہ انسان دیکھنا چاہتا ہے۔ ہیرا غور کیجئے گا، اس وقت مادی ترقی میں انسان بے شک خود کو ترقی یافتہ کہنے کی دھن میں مگن ہے، مگر یاد رکھیے گا یہ صرف اللہ کی مخفی اسرار کو کشف کر لینے کا راستہ ہے۔ ترقی یافتہ اللہ کی نظر میں ترقی یافتہ انسان وہ ہے جسے جو ہزاروں سال پہلے خدا جب وہ چاہتا ہے وہ چیونٹیوں کی گفتگو سماعت کرتا ہے، جب چاہتا ہے تخت بلقیس کو اٹھا کر ہزاروں فاصلوں سے لے آتا ہے، قمیص کنعان سے چلتی ہے بو یعقوب کو آتی ہے۔ یہ وہ ترقی یافتہ انسان، اور اس ترقی یافتہ انسان بننے کے سفر میں زہرا کی معرفت اتنی ہی ضروری ہے جس طرح عالم غیبت میں خدا کو کشف کر لینا۔ میں ایسے نہیں کہہ رہی، میں بہت ساری روایتوں کی روشنی میں یہ بات کہہ رہی ہوں۔ خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو فاطمہ کے در تک پہنچو، فاطمہ تمہیں اپنے خدا سے ملوائے گی جہاں کہے گی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان ابا محمد عبدہ، میرا بابا محمد اللہ کے رسول ہے۔ بے شک فدق کی تاریخ ایثار، قربانی اور وفا کا ایک تسلسل ہے جو جناب خدیجہ سے شروع ہوتا ہے۔ شہزادی نے اپنا مال و اموال، اپنا سب کچھ مال دنیا جان عشق کے قدموں پہ وار دیا اور لفظ ہبہ استعمال کیا کہ خدیجہ اپنا مال، اپنے غلام، اپنی کنیزیں، اپنا محل، سب کچھ محمد ابن عبداللہ کے قدموں میں ہبہ کرتی ہے۔ اور یہ تاریخ کے اوراق میں اور تاریخ کی رہداریوں میں اگر آپ سماعت کریں تو آپ کو ورقہ بن نوفل
داخل کا جوار کعبہ کا وہ اعلان سنائی دے گا کہ خدیجہ یہ کہتی ہیں کہ میں اپنا سب کچھ آقا کے حضور ہے. محمد ابھی نبی نہیں بنے, یہ چشمے بصیرت خدیجہ ہے جو اپنا سارا مال دنیا دے کر کوثر کی جنت خریدنے کے فکر میں ہے, بے شک بے شک, فدق کی جنت خریدنے کے فکر میں ہے. ہبہ کا وہ لفظ ہبہ, ہدیہ, تحفہ جو پیش کیا بی بی نے, اس کا جواب ہے فدق. یعنی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ کی آیت مبارکہ اور اس کے شان نزول تمام شیعہ و سنی منابع میں موجود ہے. شان نزول کے اس میں آقا مصطفیٰ نے فرمایا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے قربا کو ان کا حق لوٹا دیجئے. گویا ہبہ میں پہل جناب خدیجہ کی ہے. ایثار, وفا, قربانی, اللہ کی راہ میں انفاق کی ابتدا اور پہل خدیجہ کی طرف سے, اور خدا نے پھر اس پہل کے جواب میں وہی ہبہ پلٹایا ہے فدق کی صورت میں. کہنے دیجئے کہ فدق وہ عظیم الشان چیز سمجھے ورثہ ہے جو آقا نے نہیں خدا نے پلٹایا ہے خدیجہ کا حق فاطمہ کو. بے شک بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بار بار جو ہے وہ معصومہ آپا نے تذکرہ کیا اس نور کا جو نور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. یعنی پروردگار عالم نے وہ حجاب عصمت, وہ حجاب کبریا کو اس وقت قلع کیا, یعنی جب ساری کائنات عدم کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی تب بھی نور پنجتن زیور وجود سے آراستہ تھا. اور یہی انوار تھے کہ جو پروردگار عالم کی تسبیح و تحلیل کیا کرتے تھے عالم ارواح میں بھی. اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہوائے عالم عقلی, یعنی عالم عقلی کی جو ہوا ہے وہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا دختر الرسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مردوں میں مقام خاتمیت پر آقا مصطفیٰ ہے, یعنی اس کے بعد کوئی بعد خدا بزرگ تھوئی قصہ مختصر, اور عورتوں میں مقام خاتمیت پر جناب فاطمہ زہرا. بے شک بے شک بے شک. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا نے اپنا سب کچھ جانے عشق کے قدموں پہ جو ہے وہ وار دیا. حضرت فاطمۃ الزہرا کی والدہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں قربان کر دیا. اور یہ الفاظ ملتے ہیں کہ آپ کہتی ہیں لے جائیے یہ دولت, نہیں چاہیے خدیجہ کو دولت جو محمد اور خدیجہ کے درمیان دیوار پیدا کر دے, مجھے نہیں چاہیے. آپ نے اپنا سب کچھ لٹا دیا. آپ صرف شریک حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں, بی بی کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ, آپ شریک مقصد حیات ہیں. شریک حیات ہونا اور ہوتا ہے, شریک مقصد حیات ہونا اور ہوتا ہے. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ ہستی ہیں جن کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. میں کیا کہوں کہ ایماں کو مصیبت سے بچاتی رہی تو بھی, باطل کے قد و خال مٹاتی رہی تو بھی, اسلام کو دامن میں چھپاتی رہی تو بھی, اور جب تک یہ زمانہ یوں ہی پرواز کرے گا اسلام تیرے نام پر سو ناز کرے گا. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. اس گفتگو کے سلسلے کو بریک کے بعد آگے بڑھائیں گے. آپ جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے پروگرام ذکر شہادت. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ذکر شہادت. میں ہوں سیدہ ہرا شرازی اور گفتگو بہت ہی جو ہے وہ دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے. معصومہ آپا آپ بھی اس میں اپنا حصہ شامل کریں. کیا کہیں گی جیسے ابھی ثروت آپا نے کہا, اور مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے گھر کا نظام کسی ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے نہیں چلے گا, کسی اچھی بڑی ڈگری سے نہیں چلے گا, اظہار محبت سے چلے گا, اظہار پیار سے چلے گا. کیا کہیں گی؟ اپنی عظمت کو پہچانے عورت, اپنے آپ کو ڈھونڈے اور اپنی جستجو کرے کہ میں کون ہوں. سب ابن عربی ان فلاسفہ میں سے ہے جو اہل سنت اور اہل تمام مسلمانوں کے ہاں عظیم الشان حیثیت کے مالک ہے. آپ بھی ابن عربی کے نام سے واقف ہوں گے. وہ اپنی ایک فلسفیانہ بحث میں آقا کی اس حدیث میں جس میں آپ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان خلق نہ ہوتے اگر میرا نور نہ ہوتا, پھر فرمایا یا علی اگر خدا فاطمہ کے نور کو, تیرے نور کو خلق نہ کرتا تو خدا میرے نور کو خلق نہ کرتا. پھر فرماتے اے علی تیرے اور میرے نور کو خدا خلق نہ کرتا اگر فاطمہ کو خلق نہ کرتا. اسی طرح شیعہ و سنی منابع میں جو مستند ترین روایت ہے کہ حضرت آدم نے زیور خلقت سے آراستہ ہونے کے بعد علیین کو مقام تسبیح پر دیکھا اور اس میں مجسم جناب سیدہ کا نور تھا. یعنی اللہ نے بتایا کہ تم سے پہلے یہ باعظمت ترین ہستی زہرا ہے. اس تمام بحث کو کر کے وہ کہتے ہیں نفس کل
नफ्स कुल की मंजिल पर है जनाब ज़हरा और निसाई लिबादे में है। सुभान अल्लाह। एक औरत नफ्स कुल है आलमीन का। अल्लाह अकबर। औरतें अपने आप को पहचाने। बखुदा इस वक्त हम अपनी पहचान से गुम हो चुकी है। बेशक। हमारे यहाँ हिरा, मैं खुद उस्ताद भी हूँ, आप जी, जानती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। मैं ये देख रही हूँ कि इस वक्त, उस्तादों की उस्ताद हैं आप। मेहरबानी है आपकी, ज़र्रा नवाजी है। इस वक्त हम दो किस्म के औरतों के गिरोह देख रहे जी। हैं। एक वो जो पुराना गिरोह है, जी। वो अपनी कदीम फरसूदा कोहना रिवायात का असीर है, जिसको उसने मजहब का नाम दे रखा जी। है। बखुदा मैं जानती जी, हूँ जी, खवातीन जी। को जिन्होंने कहा है कि ये हराम है और ये हलाल है, जी। हालांकि ना वो हराम है ना हलाल है। जी, यानी जी। अपनी मर्जी की अपनी रिवायात को मजहब का रंग देकर कोहना फरसूदा रिवायात से यानी जो चिमटी हुई, हमें पसंद है हमने उसको इख्तियार कर लिया हाँ, अपने लिए, जो उन नहीं रिवायात, पसंद वो हाँ, छोड़ दिया, उन, अपनी मर्जी का दी। जी जी जी, उन रिवायात से मरबूत एक औरत है जो हमारी पिछली नस्ल है, जिसमें मेरा भी शुमार है, यानी मेरे असर की औरतें। जी। ये वो औरतें हैं जो अपनी फरसूदा रिवायात को मजहब का रंग देकर अगली नस्ल को बतौर अमानत देना चाहती है, और अगली नस्ल बागी हो, बगावत कर रही है। वो नहीं चाहती कि वो उन फरसूदा रस्मों को, मजहब आप कन्विंस करेंगे तो मजहब पर ईमान आएगा। आप जब अपनी रिवायात को मजहब का रंग देंगे, वो नस्ल जो इस वक्त मैं जवान नस्ल अपनी देख रही हूँ, वो बागी हो चुकी है। और बगावत में सबसे बड़ा किरदार कौसर के मुकाबिल तकासुर का है। कौसर वो कसरत खैर है, नेमतों के दुरुस्त इस्तेमाल को खैर कहते हैं। और उसके मुकाबिल जिस वक्त मादी निज़ाम दुनिया का माल इकट्ठे करने में अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम दुनिया के माल को इकट्ठे करते रहे और तुमने कब्रें जा देखी। ये दुनिया का माल इकट्ठा करने वाला मादी निजाम। ताकतवर औरत वो है जो अपने आप को पहचाने कि मैं कौन हूं, मुझे अपने आप को तलाश करना है, मुझे अपने आप को तामीर करना है, मुझे अपने आप, उसके लिए सबसे बड़ा उसवा फातिमा, ज़ैनब, खदीजा है। हम माएँ कहती हैं बन जाओ फातिमा, जनाब सैयदा की छवि अपनाओ, किधर तुम कुफार के मुकाबिल जा रही हो। अरे आपने कब बतलाया कि फातिमा इंसानी अदल और मुसावात के अजीम मिंबर पर हजारों बेज़मीर मर्दों से क़यामत तक मुखातिब होने वाली वुमेन एम्पावरमेंट की सबसे अजीम शान खातून है। आपने कब बताया कि एक ऐसी औरत जो वफा, ईसार और उसके तसलसल में सारी रात अपने इर्द गिर्द के अफराद मुआशरा के खैर चाहती है। आपने कब बताया उस मुसावात पर अमल करने वाली शहजादी को। आपने कब बताया उस औरत को जो एक अजीम मुरब्बी माँ है, जो अजीम कनाअत पसंद और अपने शौहर के मकसद में शरीक बीवी है, जो अपने बाप की गमखारो हमदर्दो गमगिसार है। इसलिए हमें चाहिए हम सीरत जनाब सैयदा के वो गोशे बताएं कि एक बाअज़मत मुरब्बी माँ है, एक ऐसा फ़र्द मुआशरा है जो मुआशरे में भी खैर तकसीम करती है अपनी दुआओं की सूरत। कोई दर से खाली साइल नहीं जाता, बाहर से तमाम असहाबे सुफा का खाना शहजादी के घर से जाता है, पूरे मुआशरे पर असर अंदाज हो रही है एक औरत की शख्सियत। और उसके बाद घर के अंदर ऐसे बच्चों को पाल के दे रही है जो ज़ामिने निजाते उम्मत और निजाते इंसानियत है। और इसी तरह ये सारा, अगर हम बीबी के, मैं सबसे अर्ज़ गुज़ार हूँ अपनी ख़ास ज़ाकिरात और ज़ाकिरीन से कि इन अय्याम फ़ातिमिया में हम सिर्फ बीबी से आखिरत लेने ना जाएं, हम बीबी से दुनिया खरीदने जाएं, जहां फातिमा हमें कौसर की जन्नत बसा कर दिखाएं। और एक औरत अपनी पूरी ताकत और इल्म के साथ खोजे उस अजीम शान हस्ती को, जुस्तजू करे उस बाअज़मत औरत की जो वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा दुनिया का निशान है, कि जो अपनी ताकतवरी से बाहर के मुबारिज़ों में भी मौजूद है और दुनिया घर के अंदर के मुबारज़े में भी कि अजीम शान किरदार के साथ खड़ी है। अगर हम बीबी के सीरत की उस अजीम शान औरत को मिलवाएंगे अपनी नौजवान नस्ल से, तो फिर जनरेशन गैप नहीं रहेगा। हिरा, इस वक्त हम जनरेशन गैप के अलमिया से गुजर रहे हैं, जहाँ माँ और बेटी अलग अलग हो चुकी है। अगर उस बाअज़मत ख़वातीन के चेहरों को हम बतौरत सीरत ताकतवर शख्सियत के तौर पर पेश कर दें और ये बच्चियाँ अपना लें और माँ भी उसे अपनाए, तो ये जनरेशन गैप क़यामत तक नहीं होगा। जो चेहरा माँ का होगा वही उस बाअज़मत बेटी का होगा, जो अपने अंदर से अपनी ताकतवरी को खोजकर नफ्स से कुल से जुड़ जाएगी। खुदा ने औरत को नफ्स से कुल करार दे दिया। बेशक बेशक बेशक। हमें ज्वाइन किया है मुल्क पाकिस्तान की मारूफ नुहा ख्वाह, मनक़बत ख्वाह, आप सबकी बहुत पसंदीदा, मेरी बहुत फेवरेट सैयदा रबाब कंवल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं रबाब बाजी? खैरियत से? आपको खुशामदीद कहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप बीवी के ज़िक्र में अपना हिस्सा शामिल करने के लिए हमारे साथ जो है वो शामिल हो गई हैं। इंशाअल्लाह आपसे भी जो है वो कलाम सुनेंगे। सरवत आपा,
میں چاہوں گی کہ آپ بھی مختصر سا ایک جو ہے وہ میسیج شامل کر لیں کہ وہ خواتین، میں چاہوں گی آپ اس پہ ضرور کلام کریں کہ وہ لڑکیاں خاص طور پہ کہ جو اپنے آپ کو بی بی سلام اللہ علیہا کی چاہنے والی کہتی ہیں، ان کی محبت کا دعویٰ کرتی ہیں، لیکن پھر وہ بے حیائی کا وہ جو ایک بازار گرم ہے، چاہے وہ ٹک ٹاک ہو، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی جو ہے اس طرح کا پلیٹ فارم ہو، اور اس پہ وہ جب روز حشر، مجھے ایک وہ منظر یاد آتا ہے کہ جب وہ روز حشر پہنچیں گی اور شفاعت کی منزل پہ بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کھڑی ہوں گی تو وہ کس طرح سے بی بی سلام اللہ علیہا کا سامنا کریں گی، کیا کہیں گی؟ جب جناب فاطمۃ الزہرا میدان محشر میں آئیں گی تو ایک آواز آئے گی کہ یا اے نبی تم اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اے علی تم اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اور تمام اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اس لیے کہ میری کنیز خاص جناب فاطمہ زہرا کی سواری آ رہی ہے۔ تو تمام اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لیں گے، مگر نبی پوچھیں گے کہ اے پروردگار میں آنکھوں کیوں بند کروں؟ اس لیے کہ فاطمہ تو میری بیٹی ہے، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہیں گے پروردگار میں آنکھوں کیوں بند کروں، فاطمہ تو میری زوجہ ہے۔ اور آواز آئی کہ نہیں ہے نبی، نہیں ہے میرے ولی، اس لیے کہ فاطمہ کا آنا اس شان سے ہوگا کہ تم سے دیکھا نہیں جائے گا۔ تو جناب فاطمہ الزہرا اس شان سے میدان محشر میں داخل ہوں گی کہ آپ کے ہاتھوں میں حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو ہوں گے، اور جناب خدیجہ جب آئیں گی تو ان کی گود میں محسن کا لاشا ہوگا، اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جس وقت میدان محشر میں آئیں گی تو روایت یہ کہتی ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، میں آج کی عورت کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہوں کہ آج کی عورت جو کہ آسائشات کی دلدادہ، طیوشات کی دلدادہ ہے، مگر اگر ہم کنیز جناب فاطمہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، دنیا سے آخرت تک جناب فاطمہ الزہرا کو اپنے لیے آئیڈیل مان لیتے ہیں، تو یقیناً ہمارے گھروں کا نقشہ کچھ اور ہوگا۔ اور جیسے کہ آپ نے ٹک ٹاک کی طرف اشارہ کیا کہ آج کی عورت جو کہ ذرا سے ویوز کی خاطر اپنی عزت کو نیلام کرتی نظر آتی ہے، اگر وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز کہلانے میں اپنے آپ کو بہترین سمجھتی ہے، تو جناب فاطمہ الزہرا کی کنیز کیسی تھی؟ جو کہ قرآن کی آیتوں میں کلام کیا کرتی تھی۔ تو اگر 20 سال تک قرآن کی زبان میں جو بات کرتی رہیں، بے شک، واہ واہ۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظیم شخصیت اور عظیم سیرت اور عظیم جو کہ تربیت ہے جناب فاطمہ الزہرا کی، آج کی عورت کو کیوں نہیں یاد ہے؟ کہ اس لیے کہ جناب فاطمہ الزہرا کا عظیم مقام اور عظیم مرتبہ ہے، اور فاطمہ زہرا کے گھر کا بھی عظیم طریقہ نظر آتا ہے، اور ہم کو نظر آتا ہے کہ جناب سبق سیکھے کوئی فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں سے، کہاں پر صلح ہوتی ہے، کہاں پر جنگ ہوتی ہے، اور چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے سچے چاہنے والوں میں شمار فرمائے، اور آپ بھی اگر بی بی سلام اللہ علیہا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں یا دعویٰ کرتی ہیں تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں بی بی سلام اللہ علیہا کی سیرت کے گوشوں کو شامل کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ نشست جو ہے وہ بہت پسند آئی ہوگی، اور دعا ہے کہ پروردگار عالم سچ ٹی وی کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں اپنے مہمانان کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر بی بی سلام اللہ علیہا کے ذکر میں اپنا حصہ شامل کرنے کے لیے تشریف لائے۔ میری دعا ہے کہ پروردگار سچ ٹی وی کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھے سیدہ ہرا شرازی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔ ہم سیدہ رباب کنول سے جو ہے وہ گزارش کریں گے کہ وہ بی بی سلام اللہ علیہا کے ذکر میں اپنا حصہ شامل کریں اور کلام سنائیں۔ فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا یا زہرا، یا زہرا، اے میری بی بی، اے میری بی بی، تیرے در پہ استغاثہ ہے،
تیرا ممنون میری شہزادی یہ جہاں سارا یا زہرا یا زہرا مظہر نور کبریا زہرا ہم سر شاہ لافتہ زہرا صرف سادات کی نہیں مادر ہر آزادار کی ہے ماں زہرا یا زہرا یا زہرا اپنے بابا کے بعد تو روئی پھر علی کے بھی روبرو روئی اپنے محسن پہ بھی کیا گریا پھر تو کربو بلا میں جا روئی یا زہرا یا زہرا تیری زینب تیری طرح مزتر جس کی کربل میں چھن گئی چادر اپنے بچوں پہ جو نہیں روئی علی اکبر پہ روئی ماں بن کر یا زہرا یا